बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आज 17 अप्रैल है और जुमेरात का दिन है। नाज़रीन इकराम, आर्मी चीफ ऐसा ओहदा रहा है, हमारे यहाँ कभी भी किसी पर भी तनकीद हो जाए, कभी भी किसी भी तरीके से आर्मी चीफ के ओहदे की ये हमेशा से, आप यूं कह लीजिए, इज्जत कहिए, वकार कहिए, कि कभी भी किसी ने चाहते ना चाहते इस ओहदे के ऊपर कभी भी तनकीद नहीं की। ऐसा नहीं है कि आर्मी चीफ, माजी के आर्मी चीफ से गलतियां नहीं होती थी, गलतियां हो भी जाती थी, लोगों ने तनकीद भी करनी होती थी, तो उसका तरीकाकार मुक्तदरा कहकर, नाम लिए बगैर, ताकतवर कहकर, असल इक्तदार वाले कहकर, यानी शख्सी तौर से हटाकर ग्रुप के ऊपर जिम्मेदारी डाल दी जाती थी। और कभी भी हमने ये कभी भी नहीं सुना है, माजी में कभी भी नहीं ऐसा होता हुआ देखा है कि आर्मी चीफ का नाम लेकर आर्मी चीफ के ऊपर तनकीद की गई हो। और अगर किसी ने की भी तो एक खास स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल होते थे जो कभी भी ऐसी बात करते थे, तो जो बड़ी लार्जर एक यूं कह लीजिए एक पार्ट ऑफ द सोसाइटी है, वो हमेशा उन लोगों पे तनकीद करता था कि भाई जो भी है एक तरीकाकार होता है, आप इस तरह से तनकीद नहीं कर सकते हैं, इससे फौज का मोराल डाउन होता है, और जब फौज का मोराल डाउन होता है तो ऑब्वियसली उसका असर पूरे मुल्क पे पड़ता है, आप ऐसे नहीं कर सकते हैं। लेकिन नाज़रीन किराम, पिछले 2-3 सालों से हमने ये देखा कि रवायात बदल रही हैं, और अब इस हद तक बदल चुकी हैं कि अब खौफ आता है इनको देखकर। आर्मी चीफ ने कल एक तकरीर की, उस तकरीर के बाद नाज़रीन किराम जो कुछ हुआ मैंने माजी में होता हुआ नहीं देखा है। आर्मी चीफ के ओहदे के साथ, आर्मी चीफ के साथ ऐसा होता हुआ मैंने कम से कम अपनी सहाफती जो है वो करियर में नहीं देखा है। जनरल बाजवा के खिलाफ भी बहुत सारी चीजें हुई नाज़रीन किराम। जनरल बाजवा पे आपको पता है कि अवाम बहुत तपी हुई थी, लेकिन जनरल बाजवा के ऊपर भी इस कदर कड़ी और खुलकर तनकीद या नाम ले लेकर तनकीद नहीं हुई जिस तरह मैंने कल होते हुए देखा है। ये अफसोसनाक है, परेशान कुन है दोनों के लिए। अगर अवाम के लिए अफसोसनाक है तो मेरे ख्याल से हमारे मुक्तदरा को, हमारे इदारों को भी सोचना चाहिए कि, या आर्मी चीफ को भी सोचना चाहिए कि व्हाट इज गोइंग रॉन्ग, एक्चुअली हो क्या रहा है, अवाम को सुनने की जरूरत है या क्या प्रॉब्लम है। तो नाना कराम, अवाम ने कल, आर्मी चीफ ने एक तकरीर की, और उसके बाद अवाम ने क्या कुछ कहा है उसकी एक झलक मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो कि मैं ना उनको बोल सकता हूँ ना पढ़ सकता हूँ आपके सामने, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ ताकि आपको अंदाजा हो सके, और हो सकता है कि इसी तवज्जुद से इक़्तिदार की राहदारियों तक भी ये चीजें पहुंचे और उन्हें भी पता चले कि क्या हो रहा है, अवाम क्या सोच रही है, तो शायद वो अपनी पॉलिसीज बदल लें या फिर अवाम के साथ ताल्लुकात को दोबारा उसने आए। देखिए, जोर जबरदस्ती से चीजें बदली जा सकती हैं वक्ती तौर पर, लंबे अरसे के लिए पॉलिसी तब्दील होकर ही चीजें तब्दील हो सकती हैं। तो आर्मी चीफ ने कल क्या कहा और उसके बाद अवाम ने क्या कहा, किस किस ने कौन कौन सी चीजें कही और कौन कौन क्या क्या कहता रहा, इसके ऊपर नाज़रीन किराम आज हम एक तायराना निगाह रखेंगे और तायराना निगाह घुमाएंगे, बर्ड व्यू एंगल से। मैं बगैर बाइस्ड हुए नाज़रीन किराम आपके सामने सही तजिया रखने की कोशिश करूंगा और बताऊंगा कि असल में एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है और कहां पर है। आर्मी चीफ ने नाज़रीन किराम कल जो तकरीर की, उस तकरीर के अंदर 2 4 5 अहम तरीन बातें थी। जैसे कि उन्होंने जो सबसे पहले बताने की बात की, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान की तरक्की की राह में कोई भी रुकावट आएगी, कोई भी हायल होने की कोशिश करेगा तो उसको हम नहीं होने देंगे, नंबर 1। नंबर 2, आर्मी चीफ ने यह भी कहा कि जो फासिक हैं उनके, और जो इस तरह की खबरें लेकर आते हैं जिसके ऊपर आप आंख बंद करके यकीन कर लेते हैं, उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल की, इस तरह इस्तेमाल की कि फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड। उन्हें कहा जी कुरान ये कहता है कि भाई तुम्हारे पास कोई फासिक खबर लेकर आए तो उसकी पहले तहकीक कर लिया करो, लेकिन सोशल मीडिया कहता है कि फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड, और सोशल मीडिया के ऊपर फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड खबरें चलती है। मैं आपने अब ये सब सुन चुके हैं, मुझे पता है, लंबी तकरीर सुन चुके हैं, सारी चीजें हो चुकी हैं, लेकिन मैं फिर भी, चूंकि उन पॉइंट्स के ऊपर जाके आगे तनकीद हुई तो लिहाजा वो बयान करना जरूरी है, लिहाजा मैं जल्दी जल्दी इसको फिनिश कर रहा हूँ। फिर उन्होंने नाज़रीन किराम ये भी कहा कि बलूचिस्तान के ऊपर बात हुई, और बलूचिस्तान के ऊपर बात पे नाज़रीन किराम उन्होंने ये कहा कि ये 1500 लोग जो हैं वो ये समझते हैं बलूचिस्तान ले जाएंगे, इनकी 10 नस्लें भी बलूचिस्तान नहीं लेके जा सकती। और इस दफा जो आर्मी चीफ की तकरीर थी उसकी अच्छी बात ये थी, मैंने ये जो देखा कि इस दफा उन्होंने ऑडियो भी जारी की है। ISPR कभी भी आर्मी चीफ की तकरीर की ऑडियो जारी नहीं करता, लेकिन इस दफा चूंकि बड़े पुरजोश और वलवला अंगेज अंदाज में आर्मी चीफ तकरीर कर रहे थे तो उसकी ऑडियो भी उन्होंने जारी की। ठीक है, उन्होंने कहा कि जनाब तहकीक कर लो, फिर उन्होंने तरक्की की बात की और उन्होंने बलूचिस्तान की बात की। मेरे ख्याल से 3 यही बड़ी बातें हैं जो उन्होंने की।
اور انہوں نے کہا یہ 1500 بندے جو ہے وہ بلوچستان لے کر نہیں جا سکتے ہیں۔ اچھا اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد جناب گرام جو ہی تقریر ختم ہوئی تو جو حکومتی نمائندگان ہیں، ویسے بھی یہ چکو پروگرام پہ ہوتے ہیں، یعنی کہ کسی بھی محفل میں، کسی بھی کنونشن میں، کسی بھی جگہ پر وزیر اعظم آرمی چیف کی تقریریں اس طرح سے کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے وہ ان کے باس ہیں تو صحیح، انہیں کے اصل باس تو وہی ہیں، آرمی چیف ہی وزیر اعظم کے باس ہیں اس وقت کے وزیر اعظم کے، لیکن چلیں اس طرح سے پورٹری تو نہیں کرنا چاہیے، اس طرح سے مطلب آپ ایسا لگتا ہے جیسے سیپی وزیر اعظم ہے۔ جو لوگ مجھے جو ہے نا وہ گاؤں کے کلچر سے سننے انہیں پتا ہے کہ سیپی کیا ہوتا ہے، ہمارے ہاں سیپیوں کا کیا کام ہوتا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ سیپی وزیر اعظم ہے، ٹھیک ہے، کہ جس کا کام ہوتا ہے کہ پاگ لگے رہے ہیں، مولا خیر بخشے، یعنی اس طرح کی چیزیں۔ تو بہرحال اس گورنمنٹ نے ایک بھنڈ کیا، اس کے بعد عوام زیادہ تاب کی۔ گورنمنٹ نے کیا کیا، جیسے نانا کرام یہ عطا تارڑ صاحب کا فوری طور پر بیان آیا آرمی چیف کی تقریر کے بعد، انہوں نے کہا کہ آرمی چیف کی تقریر کے بعد یہ واضح ہو گیا کہ 9 مئی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ حالانکہ نہ آرمی چیف نے کوئی ذکر کیا تھا 9 مئی کے بارے میں، نہ کوئی ایسی بات ہوئی تھی، لیکن ان کے اس ٹویٹ کے بعد، یا ان کے ٹویٹ نہیں سوری اس کے بیان کے بعد ہوا یہ کہ گل ود گئی، پھر چیزیں بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ تو لوگوں نے ناظرین کرام اس کے اوپر اپنا کیا رسپانس دیا ہے، جرنلسٹ، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ اور عام طور پر جو لوگ ہیں وہ کیا کچھ کہہ رہے ہیں۔ کچھ لوگوں نے تعریف بھی کی ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا کس نے تعریف کی، لیکن 99% لوگوں نے تنقید کی۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ ذرا سنیے جناب۔ سہر شمان کہتی ہیں، وہ کہتے ہیں جی گستاخی معاف، لیکن فارورڈ ایز ریسیوڈ والوں کو تو تمغے مل جاتے ہیں، تحقیق والوں کو ارشد شریف بنا دیا جاتا ہے۔ فارورڈ ایز ریسیوڈ یہ پتا کیا ریفرنس دے رہی ہے سہر شمان، ہماری کولیگ بھی رہی ہیں، میری تو خیر کلاس فیلو بھی رہی ہیں، بڑا زبردست کام کرتی ہیں، اے آر وائی کے اوپر ہوتی ہیں آج کل۔ تو ان کے کہنے کا مطلب پتا کیا، فارورڈ ایز ریسیوڈ یعنی کہ بہت سارے صحافی ایسے ہیں ناظرین کرام جو کہ وہاں سیکیورٹی ذرائع سے جو میسیجز دیے جاتے ہیں ان کو کاپی پیسٹ کر کے ایک ہی تحریر کے ساتھ تبدیلی بھی نہیں کرتے ہیں، فارورڈ کر دیتے ہیں ایز ریسیوڈ اور چلا دیتے ہیں۔ تو اس کے اوپر سہر شمان کہہ رہی ہے کہ وہ فارورڈ ایز ریسیوڈ والے عام لوگ نہیں ہیں، فارورڈ ایز ریسیوڈ والے یہ آپ کے وہ صحافی ہیں جن کو آپ تمغے دیتے ہیں، اور جو تھوڑی تحقیق کرتا ہے اس کو ارشد شریف بنا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ سنم جاوید کہتی ہیں کہ لوگوں کی ویڈیوز بنا کر انہیں بلیک میل کرنے کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب چونکہ قرآن مجید کی آیات پڑھی جا رہی تھی اور آرمی چیف کی تقریر میں آپ کو پتا ہے حافظ قرآن ہے چونکہ، تو وہ قرآن مجید کی آیات کے ساتھ تقریر کرتے ہیں، تو اس کے اوپر سنم جاوید نے تو خیر اس کے بارے میں اس معاملے کے بارے میں ایک اور بات بھی کی ہے۔ انہوں نے کہا جی اگر تمہارے پاس کوئی منتخب حکومت کو گرانے کا پلان لے کر آئے تو اس کے بارے میں قرآن مجید کیا کہتا ہے۔ ناظرین کرام یہ لوگ رسپانس کر رہے ہیں۔ اب یہ دیکھیے یہ بڑی افسوس کی بات ہے لیکن لوگ انے وار رسپانس کر رہے ہیں۔ میرے لیے تو خیر یہ بڑی پریشان کن بات ہے کہ اب یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ناظرین کرام اس کے اوپر حسن ندیم صاحب کہتے ہیں، خیر انہوں نے تو بڑی سخت بات کی لیکن میں آدھی کاٹ دوں گا، میں نے کہا بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو میں نہیں رکھ سکتا آپ کے سامنے۔ انہوں نے کہا جی بے حس اور عوام سے کٹے ہوئے قانون کی بالادستی کا درس دینا، جبکہ خود جو ہے نا وہ اس کے اوپر عمل درآمد نہ ہونا، اسے رون چکے ہوں، یہ کہتے ہیں وہ عام ایک عام زندگی کا ایک عام دن ہے۔ انہوں نے تو خیر ڈکٹیٹر کا لفظ استعمال کیا لیکن چلے اس چیز کو میں حذف کر دیتا ہوں۔ شہباز گل نے کہا کہ اے ایمان والو تم پر کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لو۔ ایمن نورانی نے ایک تحقیق کی تو پتہ یہ چلا کہ جنرل عاصم منیر صاحب نے اپنے عہدے کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے اپنی بیٹیوں کو پاسپورٹ سے نوازا، اپنے پورے خاندان کو نوازا، اور پھر اے ایمان والو انہوں نے احمد نورانی کے بھائیوں کو اٹھا لیا۔ یہ تنقید ہو رہی ہے نا دیکھ رہا، میں نے آپ کو بتایا کہ سوشل میڈیا کے لوگ، پولیٹیکل لوگ، یعنی پولیٹیکل ایکٹیوسٹ اور یہ سارے لوگ جو ہے وہ تنقید کر رہے ہیں۔ اچھا اس کے علاوہ ناظرین کرام اور کیا ہو رہا ہے میں وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ جاوید ہاشمی صاحب نے کہا، چونکہ آرمی چیف نے کل کہا نا یہ جو بلوچستان والا معاملہ ہے یہ تو 1500 لوگ ہیں، 1500 لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بلوچستان لے جائیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو جاوید ہاشمی صاحب اس پہ کیا کہتے ہیں؟ اب یہ دیکھیے میں کسی خاص جماعت یا بندے کو نہیں ریپرزینٹ کر کے ان کی صرف باتیں نہیں کر رہا، میں اوور آل باتیں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو جاوید ہاشمی صاحب کہتے ہیں کہ یحییٰ خان کو بھی یہی زوم تھا کہ مشرقی پاکستان کو وہ اپنی ہتھیلی کی طرح جانتا ہے۔ آج بلوچستان کے حوالے سے عاصم منیر کی باڈی لینگویج دیکھ کر میں تو ڈر گیا ہوں۔ نہ مفتی بہانی قابو میں آئی تھی اور نہ عاصم منیر کے نہ مفتی بہانی ان کے قابو میں آئی تھی اور نہ عاصم منیر کے 1500 لوگ یہ لوگوں
کو یہ جکڑے جائیں گے. تو ناظرین کرام یہ باتیں ہوئی ہیں, اس طرح کی باتیں, اس طرح کے لیول پہ باتیں, اور وہ بہت گڑبڑی والی باتیں ہوئی ہیں. خیر کچھ لوگوں نے تعریف بھی کی. خالد لودھی صاحب نے کہا کہ آج کنونشن سینٹر کی تقریب میں آرمی چیف کی شاندار تقریر ہوئی, انہوں نے وہاں پہ موجود تمام لوگوں کے دل مو لیے, اور جن جن لوگوں نے جو ہے نا وہ تقریر دیکھی, ان یعنی کہ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے دل و دماغ کے اوپر یہ تقریر حاوی رہی, یعنی کہ لوگوں نے بہت زیادہ پسند کی. تو بہرحال یہ انہوں نے کہا. عمران ریاض صاحب نے بھی بہرحال کچھ باتیں کی, لیکن وہ باتیں تھوڑی مختلف ہیں. انہوں نے کہا جی یعنی ہم میں سے, انہوں نے مخلوق کے بارے میں باتیں, انہوں نے کہا جی پسندیدہ وہ ہے جو کہ جو ہے نا وہ جو کہتا ہے جو اس کے اوپر عمل بھی کرتا ہے. تو یہ ناظرین کرام یہ ساری چیزیں ہوئی. آرمی چیف کی تقریر کے اوپر بہت زیادہ ریسپانس آ رہا ہے. میں نے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ماضی میں اس طرح سے نہیں دیکھا ہے, میں نے یہ مثال نہیں دیکھی ہے. اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو یہ بہت ہی خطرناک ہے. انفیکٹ یقین کیجیے میرا تو ماننا یہ ہے کہ پاکستان کے لیے بھی خطرناک ہے. لوگوں کا اعتماد اپنی افواج کے اوپر رہنا چاہیے. آرمی چیف جو ہے وہ کسی بھی ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہوتا ہے. یعنی میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فوج ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے, تو فوج لیکن ہوتی جمہوری اداروں کے انڈر ہے. یہ بات ضروری ہے. جمہوری ادارے جو ہے وہ سب سے اوپر ہوتے ہیں, آئین سب سے اوپر ہوتا ہے, جمہوری ادارے سب سے اوپر ہوتے ہیں, وزیر اعظم سب سے اوپر ہوتا ہے, اور اس کے نیچے یہ سب کچھ جو ہے نا وہ ہوتا ہے. تو ناظرین کرام اگر اس قدر تنقید ہوگی, اس قدر چیزیں ہوں گی, تو مجھے لگتا ہے کہ اوور آل morale ڈاؤن ہوگا, قوم کا morale بھی ڈاؤن ہوگا, اور فوج کا morale بھی ڈاؤن ہوگا, آرمی چیف کے اوپر بھی اس کا اثر پڑ سکتا ہے. تو بہترین حال تو یہ ہے کہ دیکھا جائے غلطی کیا ہے. غلطی یہ نہیں ہے کہ لوگ اس کے اوپر لکھ رہے ہیں, یعنی غلطی یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو آپ اٹھانا شروع کر دیں, لوگوں کو گرانا شروع کر دیں, لوگوں پہ مقدمات درج کرنا شروع کر دیں, جو اکاؤنٹس بند کروانا شروع کر دیں, لوگوں کے ماں بہنیں کرنا شروع کر دیں. یہ اس مسئلے کا حل نہیں ہے. مسئلے کا حل ہے روٹ کاز دیکھی جائے, کہ وہ لوگ جو آپ کے کی بورڈ واریئرز تھے وہ اس طرف کیوں کنورٹ ہو رہے ہیں, کیا وجہ ہے. کچھ نہ کچھ تو مطلب گریبان میں بھی جھانکنا پڑے گا, مقتدرہ کو گریبان میں بھی جھانکنا پڑے گا, اور دیکھنا پڑے گا غلطی کیا ہے, غلطی کیوں ہو رہی ہے, اور غلطی کہاں پر ہو رہی ہے. یہ بھی تو دیکھنا پڑے گا, یہ بھی تو چیزیں دیکھنی پڑیں گی. ادروائز اگر آپ نے زور سے ہی دبانا ہے, ان معاملات کو بھی زور سے دبانا ہے, تو پھر وہ آپ پہلے سے کر رہے ہیں, پہلے 3 سال سے کر رہے ہیں, کی فرق پڑ جائے گا زیادہ زیادہ. تو یہ چیزیں اچھا. اور زور سے دبانے سے میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ثناء اللہ مستی خیل نے جرنیلوں کے خانچے کی بات کی. انہوں نے چیئرمین وابطہ ایک جرنیل, ریٹائرڈ جرنیل کے اوپر تنقید کی. ہوا پتا کہ اگلے سفید ڈالے آئے, ان کے گھر کے میٹر اتار دیے, ٹرانسفارمر اتار دیے, رشتہ داروں کے میٹر اتار دیے. تو ایک پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں بیٹھا ہوا, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا ممبر اگر کسی ریٹائرڈ جرنیل پہ تنقید نہیں کر سکتا ہے, اگر آپ آواز کو اس طرح سے گھونٹیں گے, تو پھر لوگ یہی کریں گے حضور والا جو لوگ کر رہے ہیں. یہ دیکھنا پڑے گا, اس کو سمجھنا پڑے گا. اس کو اگر ٹھیک کرنا ہے تو اس کو پہلے سمجھیے, اس کی روٹ کاز کو سمجھیے. میرے لیے بحیثیت محب وطن پاکستانی آج بڑے افسوس کا دن ہے. میں بڑا پریشان ہوں ان ساری چیزوں کو دیکھ کر. میرا دل تو بہت پریشان ہے کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے. ایسی چیزیں جو ہم نے ماضی میں ہوتے ہوئے دیکھی نہیں ہے, آج کیوں ہو رہی ہیں. تو مجھے تو صرف ایک ہی چیز سمجھ میں آ رہی ہے, اور وہ یہ ہے کہ بھائی ہمیں اپنی چیزوں کو, اپنے معاملات کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, بدلنے کی ضرورت ہے, بہتر کرنے کی ضرورت ہے. نہ کیا تے گل ود جانی ہے, نہ کیا تو جو چیزیں ہیں وہ خراب ہوگی. آج یہ بھی میں آپ کو بتا دوں ناظرین کرام کہ لاہور میں پی ٹی آئی کی ایک بڑی ریلی ہوئی. عالیہ حمزہ نے بہت شاندار کام کیا ہے, بہت بڑا کام کیا ہے. آہستہ آہستہ وہ موبلائز کر کے گنڈا پور صاحب آئے, تو انہوں نے تمام ایم پی ایس کو کال دی ہوئی تھی, وہ آئے. گنڈا پور صاحب نے بھی آج ایک بڑی جذباتی تقریر کی ہے, لیکن گنڈا پور صاحب کی جو لفظی چگالی ہے نا, میں اس کے اوپر کوئی خاص بلیو نہیں کرتا. مجھے لگتا ہے کہ گنڈا پور صاحب نے اے ڈیل کی ہے کہ میں تمہیں باہر رگڑ دیاں گا, تہاڈی ایسی تیسی پھیر داں گا, لیکن کراں گا وہی جو تسی کہو گے. تسی میرے نال ڈیل کرو, میں باہر تہاڈی جئی تھی پھیر داں گا, کہ اسٹیبلشمنٹ پہ بے حد تنقید کروں گا, لیکن کراں گا وہی جو تسی کہو گے. تو مجھے لگتا ہے کہ گنڈا پور صاحب کی پالیسی کچھ اس قدر کی ہے. تو یہ خبریں ناظرین کرام, امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو ہوگی. اپنا خیال رکھیے, خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.